Before reading the chapter, I would like to ask you a question, that what comes in your mind when you read the gifts of Allah? What are the gifts comes in your mind? Just think about a while کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی کون سی چیزوں سے نوازا ہے which are gifts for us. You know very well کہ ہمارے لیے زندگی کی گزارنے کے لیے کیا چیزیں ایسی ضروری ہیں, کیا چیزیں ایسی اہم ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. The survival will be very difficult for us without these things. So what are these things? Make a list of these things which are the gifts of Allah. Which do you think according to you that without these things I cannot live? What are these things? The sun, the moon, the air, plants. Yes. Start thinking, make a list of all these words. Now I'm going to start reading the chapter. You must have pencils in your hands so that you can mark the difficult words. The gifts of Allah. Allah Almighty has given us so many gifts and He keeps giving us more gifts all the time. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت ساری بلیسنگ سے نوازا ہے, بہت سارے گفٹ دیے ہیں اور مزید وہ ہمیں گفٹ دیتا رہتا ہے. اللہ loves us, protects us and takes care of us. اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک اللہ پاک ہی ہیں جو ہمیں ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. You all know that our mother loves us very much, but there is Allah, there is one God that who loves us more, 70 times more than our mothers. He takes care of us, He protects us, He helps us in our difficult times. He never leaves us alone, He is with us all the time. Whenever we need Him, whenever there is a need of Allah, He is always with us. He helps us in our difficult times, He always listens to our prayers, what we need, He answers our prayers all the time. Allah has created us and blessed us with the gift of life. He has given us the gift of good health, our parents, family members, friends and other gifts that we cannot even count. In the beginning of this chapter, I told you that there are so many gifts which are gifted by Allah to us. جس میں ہماری فیملی ہے, ہماری good health ہے, our healthy body, the nature, the parents. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہیں, ایک اچھا گفٹ ہے. He has given us the gift of our body, our eyes to see. اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, our ears to hear, ہمارے کان سننے کے لیے, our hands to touch, we can feel, we can touch with our hands, hold and pick, and our legs to walk and run. Just think about it کہ اللہ پاک اگر ہمیں ان نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں دیتا, آنکھیں نہ دیتا, so how can we see? How we would see, ہم کیسے دیکھتے, ہمیں جو ہے ایک کلرفل جو یہ ایک دنیا ہے جس میں ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. We will be unable to survive without these eyes. اللہ پاک نے آنکھیں بخشی, ہاتھ دیے, کان دیے سننے کے لیے. یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں, and these are the greatest gifts of Allah. Besides all this, He has blessed us with so many other body parts without which we cannot live a normal life. اور ان تمام چیزوں کے علاوہ, ان تمام بلیسنگز کے علاوہ اللہ پاک نے ہمیں وہ چیزیں بخشی ہیں, ہماری باڈی پارٹس, جن کے بغیر اگر ہم اپنی زندگی کے سروائیول سوچیں تو it will be difficult for us, it will be impossible for us to lead a simple life without these things, without these body parts. The power to do good and wisdom to avoid what is bad are the two best gifts of Allah. جس چیز پر ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, ذہانت, انٹیلیجنس, the power of thinking, the wisdom, اس بنا پر ہمیں تمام جانداروں سے, تمام مخلوق جو اللہ پاک نے بنائی ہے اس پر ہمیں برتری حاصل ہے. تو یہ دو گفٹس ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہیں, سب سے گریٹسٹ گفٹس ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں تمام مخلوق پر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا گیا ہے. The greatest gifts of Allah Almighty are the Holy Quran and our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah has sent to us His last and the most beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مزید زندگی بہتر گزارنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دی, ایک نمونہ, ایک آئیڈیل بنا کے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا,
جس کے ذریعے نہ ہم صرف ان کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر جو اس نے احکامات دیے ہیں ان کو بھی پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے آخری نبی ہیں تا قیامت. قیامت کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ان سے پچھلے گزرے ہوئے تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام لوگوں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے، اور آخر میں سب سے لاسٹ میں اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ہماری پیروی کر سکیں. The Holy Prophet, peace be upon him, taught us the Holy Quran, which is the word of Allah. اللہ کی کہی ہوئی باتیں تمام جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتائیں، پڑھائیں، سمجھائیں and practically showed us how to act upon it. اور کر کے دکھائیں، جسے ہم سنت کہتے ہیں، جس پہ ہمیں جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے اس کو. انہوں نے کر کے بھی دکھایا کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے احکام دیا ہے آپ کے اس کے اکارڈنگ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں. He has set the best examples for us to follow. He taught us how we can lead the best life in this world and how we can get the best life in the hereafter. Hereafter یعنی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی. نہ ہی صرف یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں، بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، کیسے آپ اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہے، جو احکامات اس نے ہمیں دیے اور ہم نے نہیں کرے، تو آپ اس دن اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے. اگر آپ اس کے بتائے ہوئے عمل پر اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کو مانتے ہیں تو آپ نہ ہی صرف یہ زندگی بلکہ یہاں سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی آپ وہ زندگی جو ہے گزاریں گے اس کے اکارڈنگ، تو آپ اللہ پاک کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں روز قیامت. Therefore, whenever we need his guidance, we read the Holy Quran and read about what our Holy Prophet said and did. اسی لیے جب بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل کے حل اس میں سے نکالتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہماری زندگی کے تمام مسائل اور ان کا حل اس میں دیا ہوا ہے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کے اکارڈنگ اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. I thank Allah all the time for all the precious gifts that He has given to me. میں ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تمام جو گفٹس اور جو بلیسنگز دی ہیں وہ میرے لیے ایک ایسی چیز ہے جو جس پر مجھے ہمیشہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے. I thank Him when I am happy. جب میں خوش ہوتی ہوں تب بھی میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں. I am grateful to Allah that He gave me happiness and saved me from grief. ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا ہر حال میں کرنا چاہیے، جب ہمیں اللہ پاک خوشیاں دے تب بھی، اور جب ہمیں کوئی غم دے جب بھی، کیونکہ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، پیارے لوگوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. So we should be thankful in every situation, in every time to Allah. I also thank when I am sad. اور میں جب اداس ہوتی ہوں میں تب بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں. I am grateful to Allah that He saved me from a mistake. یہ کیا کم شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ غلطیاں کرنے سے بچایا، ہمیں گناہ کرنے سے بچایا. اللہ پاک نے اگر ہمیں انسانوں کو وزڈم دی ہے، پاور دی ہے تھنکنگ کی، تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا بھی اس قابل بنایا ہے، اتنا شعور دیا ہے کہ ہمیں اچھا اور برے کی پہچان ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس کام کو کرنے کے لیے منع کیا ہے اور کس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس چیز کے لیے بھی we should be very thankful to Him. Sometimes we do stupid things. We want to achieve things that are actually bad for us, but Allah knows better. Sometimes ہم ایسی بھی ضد کرتے ہیں، ہم ایسے بھی کام کر جاتے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ پاک ہمیں ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کیا ہے. So that is the point, that is called the wisdom, that is called the power of thinking, جس کی بنا پر ہم اچھے اور برے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. He knows what we do not know. وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اللہ is kind to us and saves us from a big trouble. اور وہ ہمیشہ ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے. I also thank Allah when I'm in trouble. اور جب میں مشکل میں ہوتی ہوں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. I'm grateful to Him that He is always there with me as the friend and helper. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے رہنما ہی کرتا ہے.
ایز اے فرینڈ, ایز اے ہیلپر, وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ پاک سے اس کی مدد مانگتے ہیں اور وہ ہماری مدد فرماتا ہے. He answers my prayers and get me out of my trouble. ہمیشہ ہم اس سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا, وہ ہمیشہ ہماری دعا سنتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کسی پریشانی سے بچا لیتا ہے. I pray to him and then become satisfied. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم جب اللہ پاک سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور جب ہمیں وہ مل جاتی ہے اور جب ہم اس کو اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, ریکویسٹ کر لیتے ہیں, بنا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, تو پھر ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں, پھر ہم تسلی میں آ جاتے ہیں کہ اب ہماری جو سننے والا ہے جو کہ اللہ پاک کی ذات ہے, ہم نے اس کو سب کہہ دیا ہے, سب سنا دیا ہے. I know that he is all powerful and has the power to do everything. He gets things right at the best time and in best way. When sometimes it happens کہ ہم کوئی دعا بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی ہے, so ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک knows better and he knows much more than us. اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز کس وقت بہتر ہے اور کیا چیز ہمیں کس ٹائم نہیں دینی ہے. So whenever this happens to you کہ جب آپ کوئی دعا مانگیں اور وہ قبول نہ ہو رہی ہے تو have patience, اللہ پر یقین رکھیں, مدد مانگیں, اسی سے دعا کریں, ابھی نہیں تو بعد میں جب رائٹ ٹائم کمس ڈیفینیٹلی وہ آپ کی دعا قبول کرے. The whole chapter is all about the gifts of Allah جو کہ اس نے ہمیں نوازا ہے, and we should be very thankful for all these gifts of Allah.